Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Today we are going to talk about the qualities of a feature writer. بہت ساری باتیں ہو چکی، بہت سارا کہا بھی جا چکا، لیکن ہمارے ہاں یہ کنسیڈر کرنا پڑتا ہے کہ لکھ کون رہا ہے، اس کے سبجیکٹ کی بات ہم بعد میں کرتے ہیں۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں، اور آپ کی اپنی نہ صرف پرسنل کیپیبلٹیز اور ایفیشنسیز امپورٹنٹ ہیں، بلکہ آپ پروفیشنلی کتنے اسٹرانگ ہیں۔ پروفیشنلی اسٹرانگ ہونا اس چیز کی علامت ہے کہ یو آر انف آف اے کیپیبل مین who can do a lot of right things, and when he has the capacity to do a lot of right things, he has actually the value as a columnist, considering that he will understand the other things as well. ایک کالمنسٹ جو ہے وہ سمپل لکھتا نہیں ہے، وہ سمپلی سمجھتا نہیں ہے۔ ایک کالمنسٹ جو ہے وہ انٹلیکچوئل ہوتا ہے اور وہ لوگوں کو سوچ دیتا ہے کہ انہیں کس طرح سوچنا چاہیے، اور انہوں نے اپنی زندگی میں جو اگلی چیزیں ہیں مختلف، ان کے بارے میں کیسے ایلیمنٹس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ He is not simply doing what? He is writing and writing continuously. He is part of the society, part of the people, and he is constantly observing. And when we say that he is observing, it is not simply that he observes for the things through his lens. وہ بلکہ وہ بہت ساری چیزیں ایسی بھی آبزرو کرتا ہے جو کہ اس کو دوسروں کے لینس سے دیکھنی پڑتی ہیں۔ اگر میں صرف اور صرف ایسی چیزیں دیکھوں، صرف اور صرف ایسے ایلیمنٹس کو مد نظر رکھوں جو کہ میرے نظریہ کے مطابق ہوں، probably I am never in a position to understand کہ دوسرے کیا سوچتے ہیں۔ I have to see things, I have to look up at the things from others' perspective as well. When I am in a position to look at the things from others' perspective, then I will be in a position to gauge those things from different angles. When I am solely concerned about my thoughts, about my observations, then probably I won't be considering what other people are going to think about it. I must and I have to think on the lines which are being told by the other people, which are being considered by the other people. And under the present circumstances in a media, in a world where we have what? Where we have people who are constantly moving on, who are constantly changing. The world in which we are living is not a stagnant world. The media for which we are working is not a stagnant media. Every day we see new things coming up. Every day we see new people with fresh ideas, with innovations coming up. So a columnist has to meet all those requirements. He has to keep himself abreast with the changing trends, with the latest knowledge, with the latest things, and importantly, under a few circumstances, he must consider new technology is being used. Gone are the days when a columnist could live in isolation and he could talk about those things which might not have been considered by others. Now, a columnist is no more an aloof element of journalism. He is actually part of the changing journalism. We have talked about changed journalism and various trends. Here, we have a columnist who has to be highly qualified, highly educated. When we say highly educated, it means two things: degree plus his own capacity to absorb, to assimilate knowledge. Education بہت important ہے، degrees definitely matter کرتی ہیں، اور frankly ہمارے ہاں کچھ دو تین ایسے کالمنسٹ بھی ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، وہ اتنے زیادہ لکھے بھی پڑھے بھی جاتے ہیں اور وہ لکھتے بھی زیادہ ہیں۔ ان میں سے ایک جو ہیں وہ مڈل پاس ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ میٹرک پاس ہیں،
اور فرینکلی جب ان کے اوپر، یہ میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا تھا کہ جب ان کے اوپر کوئی ایکوزیشن کی جاتی ہے، ان کو کچھ کہا جاتا ہے، تو ایک ایلیگیشن جو اسٹریٹ اوے لگا دی جاتی ہے کہ جی وہ مڈل پاس ہے، ان کو کیا پتا ہے، یا وہ میٹرک پاس ہیں، کالمنسٹ ہیں، ٹھیک ہے چھپ رہے ہیں، اور یا پھر ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ تو صرف اور صرف ایک ترخان کا کام کر رہے ہیں، who is welding various words and various expressions in his particular column. تو یہ کیا ہے کہ کوالیفیکیشن آپ کی جو ہے وہ ایجوکیشن آپ کی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اتنی امپورٹنٹ اگر نہ ہوتی تو شاید ایسی ایلیگیشنز بھی نہ لگتی. یس، اگر آپ کافی عرصہ آپ پیچھے چلے جائیں تو وہاں پہ شاید یہ کنسیڈر کیا جاتا ہو کہ یہ اچھا ٹھیک ہے 8ویں پاس ہیں، کوئی بات نہیں، گزارا ہو جائے گا، یا میٹرک کیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، گزارا ہو جائے گا. اب ایسی بات نہیں ہے. آپ اگر اس ٹائم پہ ڈگری لے رہے ہیں تو آپ لازمی نہیں تھا کہ آپ ڈگری ہی لیتے اور کام شروع کر دیتے. حتیٰ کہ اب تو بہت سارے نیوز پیپرز میں ایسا ہے کہ جو لوگ ماسٹرز نہیں ہیں کسی بھی پرٹیکولر سبجیکٹ میں، اور خاص طور پر سوشل سائنسز میں، ان کو جرنلزم میں نہیں لیا جاتا، اور خاص طور پر جو پریکٹیکل جرنلزم جس کو ہم رپورٹنگ، نیوز روم رائٹنگ اور جو بھی ہم کہتے ہیں ساری کے ساری، وہ ان میں نہیں لیا جاتا. جو مد نظر چیز رکھنے والی ہے وہ obviously یہ ہے کہ آپ کے کالمنسٹ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، وہ ڈگریز کے لحاظ سے بھی ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، اور ویسے بھی سمجھ بوجھ کے لحاظ سے بھی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں. اگر وہ تعلیم یافتہ نہ ہوں تو بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، اور ان میں سے ایک مسئلہ جس کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا ہے کہ اگر وہ کوئی بات کر بھی دیتے ہیں، کوئی اچھی بات بھی کر دیتے ہیں، تو کنسیڈر یہی کیا جاتا ہے کہ جی ان کو کیا پتہ ہے، میٹرک پاس ہیں یا مڈل پاس ہیں، اور وہ صرف اور صرف الفاظ کی کاریگری کو جانتے ہیں. تو ہمیں یہ لازمی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ کالمنسٹ جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ ہیں، اور یہ کوالٹیز ہیں کہ جی انہوں نے، فلاں صاحب ہیں، انہوں نے انگلش میں ماسٹرز کیا ہے یا پولیٹیکل سائنس میں ماسٹرز کیا ہے، یا وہ باہر سے پڑھ کے آئے ہیں. یہ بہت بڑا ایک آبجیکٹیو اوپینین بھی بن جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے ڈگریز حاصل کی ہیں. اب اس میں تھوڑی سی 2 کیٹیگریز ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. ایک تو کالمنسٹ وہ ہے جو سوسائٹی پہ لکھتا ہے. اگر اس نے سوشیولوجی کے سبجیکٹ میں جو ہے وہ ماسٹرز کیا ہے، یا پولیٹیکل سبجیکٹ پہ لکھنے والا جو ہے اس نے شاید پولیٹیکل سائنس میں اگر ماسٹرز کیا ہے، تو بہت سارے فرق پڑ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جاتی ہیں، بہت ساری آپ جو پار تھیریز ہیں جو کہ اس ٹائم پہ ڈسکس ہوتی ہیں وہ آپ پڑھ لیتے ہیں. کامنٹ کرنے کے لیے تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اوپینین آپ بہت ساری چیزوں پہ دے سکتے ہیں، لیکن جو پڑھا لکھا اوپینین ہے وہ obviously ایک پڑھے لکھے آدمی سے ہی آتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو امپروو کر لیتے ہیں، باتیں بہت خوبصورت کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک بہت اچھے کالمنسٹ بھی ہیں. جو ایک کوالیفیکیشن اس کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ ہی شوڈ بی ویل ایجوکیٹڈ. اور ویل ایجوکیٹڈ not only as far as the degrees are concerned, rather he should be also an understanding person who knows the issues, and whenever he's talking about those issues, he is actually considered to be an accomplished writer. Secondly, he needs to be widely read. صرف اور صرف highly educated بندہ جو ہے وہ لازمی نہیں ہوتا. ہمارے ہاں ایک اور جو چیز آج کل کنسیڈر کی جاتی ہے کہ پچھلے ویک کی شاید بات ہے، مجھے کوئی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ فلاں صاحب ہیں، یہ ماسٹرز ان انگلش کر کے آئے ہیں اور ان کو پارٹس آف اسپیچ نہیں پتہ. میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ آپ نے یہاں پہ جو ایڈجیکٹو لگایا ہے ورب کے ساتھ، یہاں پہ کوئی ایڈورب ہونا چاہیے جو کہ اس کو کوالیفائی کرے. تو ہی امیجیٹلی سیڈ کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین ایڈجیکٹو اینڈ ایڈورب، ماسٹرز ان انگلش. سو ایسی چیزیں ہمیں اب نظر آ رہی ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہیں. تو آپ یہ لازمی دیکھیے کہ نہ صرف آپ بیسک جو نالج ہے لینگویج کا یا دوسرا نالج وہ آپ کے پاس ہو، بلکہ آپ کے پاس جو نالج جو ڈگریز کے علاوہ پڑھنے کا ہے وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ کے جو ایڈیٹر ہیں وہ آپ کو اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب علی آپ یہاں پہ ایڈورب لگائیے یا ایڈجیکٹو لگائیے، تو آپ یہ پوچھ رہے ہوں کہ جی یہ ایڈجیکٹو کیا ہے یا ایڈورب کیا ہے. تو آپ کو بیسک نالج ایک تو آپ کی بہت ضروری ہے کسی بھی کالمنسٹ کے لیے، کیونکہ اس سے obviously لینگویج کی خوبصورتی بھی آتی ہے. پھر اس کے بعد جو ایک اور ایلیمنٹ آ جاتا ہے وہ یہ کہ آپ پڑھیں لازمی. بولنے والے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پڑھتے کم ہیں. پڑھنا بہت ضروری ہے آپ کے لیے. آپ پڑھیے، آپ
میگزینز پڑھ سکتے ہیں, پیریوڈیکلز پڑھ سکتے ہیں جو دوسرے ہیں, نیوز پیپرز لازمی پڑھنے ہیں. اب صرف یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ obviously ہمیں فلوئڈ فارم میں مل جاتی ہیں, آئیں ہم نے پڑھی اور ٹریش کین میں چلی گئیں, لیکن بکس پڑھنا بہت ضروری ہے. اب جب تک آپ بکس نہیں پڑھتے ہیں آپ کو نالج نہیں آتی ہے, اور بکس جو ہیں وہ آپ کی لینگویج کو بھی بہتر کرتی ہیں. لینگویج کو جب آپ نے بہتر کرنا ہے تو آپ نے بکس پڑھنی ہے, اور بکس پڑھنے کے 2-3 طریقے ہیں جو کہ میں آپ سے obviously شیئر کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ پڑھتے ہیں کہ جناب لیٹے ہوئے اور کتاب پڑھتے جا رہے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ ساتھ ڈکشنری رکھتے ہیں. کچھ لوگ بکس کو چیو کرتے ہیں. چیو کرنے سے مراد, if you can understand it very well, that they are not only assimilating expressions, they are not only absorbing the ideas, they are actually nurturing those ideas in their minds. آپ نے اپنے ساتھ ہی اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ بعض اوقات کتاب پڑھ رہے ہیں, گھنٹہ ایک کتاب پڑھ لی یا 1.5 گھنٹہ, آپ کے جو اٹینشن سپین ہے جتنا بھی ہو سکتا ہے, کچھ لوگوں کا آدھا گھنٹہ ہوتا ہے یا کچھ کا اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کے بعد آپ کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ صرف پیجز پڑھتے جا رہے ہیں اور آگے نکلتے جا رہے ہیں, پیجز پڑھتے جا رہے ہیں, آگے نکلتے جا رہے ہیں. جب آپ صرف اور صرف یہ کام کرتے ہیں کہ پیجز پڑھتے جا رہے ہیں اور آگے نکلتے جا رہے ہیں, اور آپ پیچھے سے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا بات ہو گئی ہے, دس از ناٹ اے گڈ وے آف ریڈنگ بکس. بکس کو پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ نہ صرف آپ ایکسپریشنز جو ہیں جو لکھے گئے ہوئے ہیں ان کو دیکھیے, لینگویج کو دیکھیے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کیجئے کہ آپ جو آئیڈیاز جنریٹ ہو رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں اسیمیلیٹ ہونے چاہیے, آپ ان کو ایبزارب کریں. جب تک آپ وہ نہیں کرتے تو بکس پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ بہت کرنا ضروری ہے آپ کے لیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر لائن میں, ہر ایکسپریشن میں, جس شخص نے ایک بک لکھی ہے وہ اس نے ویسے تو نہیں نہ لکھ دی, بہت ساری اس میں اس نے محنت کی ہوگی, بہت سارے آئیڈیاز لے کے آیا ہوگا. اب آپ کیا کرتے ہیں کہ اب سمپلی جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کیا ایک طرف سے اور بس پڑھتے گئے. دس از ناٹ دی رائٹ وے. آپ بکس کو باقاعدہ طور پر جب آپ بیٹھیں پڑھنے کے لیے آپ کو میننگز پتہ ہونے چاہیے. اب میں ہرگز ایک سجیشن آپ کو جو ہے نا وہ نہیں دوں گا کہ ہر ورڈ کے اوپر آپ میننگ لکھیں, بلکہ آپ جو ہیں وہ کوشش یہ کیجئے کہ جب آپ ورڈز لکھ رہے ہیں میننگز کے, تو جب آپ یہ لکھ رہے ہوں تو آپ مت یہ کام کیجئے کہ ڈکشنری بار بار کنسلٹ کیجئے. آئیڈیا لگا لیجئے کہ بک کیسی ہے, 3 to 5 ورڈز. یہ آپ کے لیے سجیشن اس لیے کہ یو آر اے اسٹوڈنٹ اور آپ کو اس سے زیادہ بھی ورڈز کے جو میننگز ہیں وہ چاہیے ہو سکتے ہیں. تو آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ڈکشنری اپنے ساتھ لازمی رکھیے, لیکن ڈکشنری زیادہ استعمال مت کیجیے, کیونکہ پھر آپ کے اس سے تھاٹ پروسیس میں اور آپ کے ریڈنگ پروسیس میں جو ہے نا وہ پرابلم آئے گی. تھاٹ پروسیس آپ کا obviously ڈسٹرب ہوگا. کچھ لوگ اس تھاٹ پروسیس کو ڈسٹرب ہونے سے بچانے کے لیے یہ بھی کرتے ہیں کہ جب وہ ایک دفعہ بک کے اوپر میننگز لکھ لیتے ہیں یا ایک چیپٹر کے میننگز جو ہیں وہ لکھ لیے, then they do what? Then they reread that particular portion. جب وہ دوبارہ اس پرٹیکولر پورشن کو پڑھتے ہیں تو obviously ان کے پاس جو ہیں وہ زیادہ میننگز آ چکے ہوتے ہیں اور وہ فلوئنٹلی وہ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں. تو بکس کو آئی یوز ورڈ چیو کرنا چاہیے. اب چیو کرنے سے جس طرح کہ آپ چیوئنگم کو بار بار اپنے منہ میں چیو کرتے رہتے ہیں, چباتے رہتے ہیں, اسی طرح ہی آپ جب آئیڈیاز کو بار بار اپنے ذہن میں لاتے رہیں گے اور آپ جو ہے وہ ورڈز کو بار بار یاد کرتے رہیں گے اور آپ ان ورڈز کو اپنے ذہن میں رکھیں گے, تو obviously what will happen that tomorrow when you will be writing you will be actually using those expressions. You will be enhancing your thoughts with the thoughts you have already absorbed in yourself. So جو کالمنسٹ ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ اس لیے بھی کہلائے جاتے ہیں کہ نہ صرف وہ اخبارات پڑھتے ہیں, نہ صرف وہ دوسروں کے کالمز پڑھتے ہیں, پیریوڈیکلز وہ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بکس پڑھتے ہیں. اب جب بکس پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی ایکچولی ایک ہائر ڈگری آف انٹلیکچوئل ایفرٹ ہوتی ہے, اور وہ ایکچولی کر کیا رہے ہوتے ہیں کہ دے آر کمنگ اپ ود دا سجیشنز جو کہ ان کے اپنے آئیڈیا کے شاید حق میں ہوتی ہوں یا اس کے خلاف ہوتی ہوں. اینڈ دیٹ از دی اسٹرینتھ آف دوز پیپل. کتاب پڑھیں گے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ میگزینز بھی پڑھیں گے. ریمبر
ہسٹری جب لکھی جاتی ہے تو آبویسلی دیٹ از پارٹ آف دا بکس، اور بکس جب لکھی جا رہی ہوتی ہیں تو وہ ہائر لیول ہوتا ہے کسی بھی اینگل کا، کسی بھی کام کا، یا کسی بھی خاص پیریڈ کا. یہ ایک لازمی ایلیمنٹ ہے، ایک کوالیفیکیشن ہے، اور وچ از اے مسٹ فار دا ریڈر ٹو ہیو این آئیڈیا کہ پیچھے کیا ہوا تھا. تو جب آپ کو ہسٹری بکس میں ملتی ہے تو اور بکس آپ پڑھتے ہیں تو پھر آپ اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اپنے موجودہ دور کے ساتھ. دس از واٹ یو ڈو. نیوز پیپر کی یا پیریوڈیکل کی لائف چھوٹی ہے جبکہ بکس کی بہت زیادہ ہے. لازمی پڑھیے. دیٹ از ون آف دی امپورٹنٹ سجیشنز. اینڈ آئی آلویز سے کہ رات سونے سے پہلے کوشش کیجیے کہ آپ کم از کم کوئی 5-7 پیجز تو آپ لازمی پڑھیے. ہو سکے تو اس سے زیادہ پڑھ لیجئے، 1 گھنٹہ لگا لیجئے. وہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس ٹائم پہ ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ یہ کہ اگر آپ کسی آئیڈیا سے، کسی سوچ سے پریشان ہیں، کچھ سوسائٹی کی یا اپنی ذاتی، جب آپ بک پڑھتے ہیں تو آپ کی وہ ٹینشن بھی دور ہو جاتی ہے. ٹرسٹ می، اٹ ورکس. اینڈ اٹ ورکس مور فار دی کالمنسٹ بیکاز اٹ انہانسز دیئر capabilities. Thirdly, the columnists are well versed in their language. زبان بہت اچھی ہونی چاہیے. آپ جو لکھیں وہ یہ نہ ہو کہ آپ الفاظ ڈھونڈتے پھریں کہ آپ نے کہنا کیا ہے. جب آپ بات کریں تو آپ کے الفاظ نیچرلی آپ کے مائنڈ کے ساتھ جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہوں، اور ان کے لیے آپ کو ادھر ادھر ذہن مت دوڑانا پڑے. You should be naturally coming up with the expressions. You should be naturally doing the job of having the right expressions for the right thought at the right place and time. Vocabulary enhance کرنے کے بھی کچھ نہ کچھ طریقے ہیں ایز اے ینگسٹر، وہ آپ کو بتانے ضروری ہیں. کریمنگ، روٹ ROTE، رٹا، یا سمپل ایک جو ہم طوطے کی طرح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ چیز کو اچھی چیز نہیں ہے. آپ کے اندر نیچرل پروسیس ہونا چاہیے یاد کرنے کا چیزوں کو، اور وہ آپ انہینس کر سکتے ہیں. وہ کس طرح کہ آپ اپنی وہ جو میموری ہے اس کو بڑھائیے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ ایک چیز کو بار بار پڑھتے ہیں، ایکسپریشنز کو بار بار پڑھتے ہیں، وہ ایکسپریشنز آپ کے ذہن میں رہ جاتے ہیں. اور جتنے بھی آپ اچھے کالمنسٹ کو دیکھ لیجئے، وہ بہت خوبصورت ایکسپریشنز استعمال کرتے ہیں، اور وہ بہت خوبصورتی سے بات بھی کرتے ہیں. جب وہ خوبصورت ایکسپریشنز استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو دے آر ایکچولی ڈوئنگ واٹ؟ دے آر یوزنگ دی ووکیبلری وچ از پارٹ آف دیئر اون سیلوز. اور جب وہ ان کے اندر وہ چیز ہوتی ہے تو وہ بہت خوبصورتی سے اپروپریٹ پلیس پہ آتی ہے. لیکن جب آپ نے اس کو رٹا لگایا ہوا ہوگا، آپ کریمنگ کر رہے ہوں گے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کوئی اچھے جگہ پہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے ہوں گے. آپ نے مشکل الفاظ استعمال کیے، شاید ایسی جگہ پہ جہاں کہ آپ کو یوز نہیں کرنے چاہیے تھے، شاید آپ نے ایسی جگہ پہ استعمال کیے جو کہ آپ نے غلط کر دیے. اوائڈ سچ تھنگس. یہ کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے. اور جب آپ یہ کام نہیں کرتے تو آپ کے لیے بہتری کی جو پاسبلٹی رہ جاتی ہے وہ یہ کہ آپ نیچرلی ان کو اسیمیلیٹ کیجیے. ووکیبلری لوگ انہینس کچھ اور طریقوں سے بھی کرتے ہیں. فار انسٹنس، ایک جو پاپولر طریقہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو ورڈز کا مختلف سینٹینسز میں استعمال، ایک ورڈ لیا، اس کو 5-7 فقروں میں مختلف اینگل سے استعمال کیا، مختلف اس کے یوسیج لیے، پریپوزیشنز مختلف لگائیں. یا اردو میں لوگ جو ہیں وہ اساتذہ کو پڑھتے ہیں، جو پرانے رائٹرز تھے ان کو پڑھتے ہیں، تو انہوں نے بہت مختلف طریقے سے استعمال کیا ہوتا ہے. انگلش میں تو خیر بہت زیادہ ویریشن ہے، اور زندہ زبان ہمیشہ تبدیل ہوتی رہتی ہے، کیونکہ جب زبان سٹیگننٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور شاید بہت ساری ایسی زبانیں ہوں گی جو کہ ختم بھی ہو چکی ہیں. تو لینگویج جو ہے، نہ صرف آپ اچھے الفاظ کا چناؤ ہے، آپ اپنے ایکسپریشنز کو، اپنی تھاٹس کو کس طرح بہتر طور پر یوٹیلائز کرتے ہیں. دین یو ہیو آلسو این ایشو ٹو ڈیل ود اے لینگویج. یہ تو نہیں کہ آپ نے کچھ ایسے الفاظ چن لیے جن کو کہ آپ لازمی یوز کرنا چاہتے ہیں. ایک نیچرل فلو آف رائٹنگ ہوتا ہے، وہ اسموتھ ہوتا ہے، اس کو اپنائیے. اور وہ آپ بکس پڑھ کے، پیریوڈیکلس پڑھ کے، اور
ووکیبلری اچھی یوز کر کے لا سکتے ہیں. ایک دن میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ فکرے رٹ کے ان کو ایک پرٹیکولر جگہ پہ استعمال کرتے ہیں. کوئی وہ اچھی بات نہیں ہے. اس میں جو ایک اور چیز ہمیں آج نظر آتی ہے وہ یہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بہت مشکل الفاظ استعمال کر کے جو ہے وہ ریڈرز کو امپریس کرنا ہے. ریڈر زیادہ دیر آپ سے امپریس نہیں ہوتا اگر آپ موٹے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو ریڈر امپریس ہوتا ہے تو وہ آپ کے سمجھانے کے طریقے سے امپریس ہوتا ہے. آپ کس طرح چیزوں کو آگے لے کے جاتے ہیں, کس طرح تھاٹ پروسیس ڈیولپ کرتے ہیں, اس طرح امپریس ہوتا ہے, نہ کہ ریڈر کو آپ امپریس کرتے ہیں مشکل الفاظ کے ذریعے. چوائس آف ووکیبلری, چوائس آف ورڈس, چوائس آف ایکسپریشنس آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے. اور جو کالمنسٹ ہے وہ ان کے اوپر اچھی اسٹریس دیتا ہے. ہی انڈرسٹینڈز دی ویلیو آف ہز ورڈس. یہ بات لازمی یاد رکھیے گا. جو وہ کہتا ہے وہ اچھے طریقے سے کہتا ہے اور گویا کہ خوبصورت الفاظ میں کہتا ہے. آپ نے اپنے الفاظ جو ہیں وہ بہت بہتر کرنے ہیں, اپنے ایکسپریشنز بہت بہتر کرنے ہیں. انٹرسٹنگلی تھوڑی دیر پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ جی ہی از اے ویلڈر. الفاظ اٹھا لیے, ایکسپریشنز اٹھا لیے, لگا دیے. ایسے رائٹرز یہاں پہ موجود ہیں اور ان کے خلاف لوگ یہ بات کرتے بھی ہیں کہ جی وہ الفاظ نہ صرف اچھے نہیں چن سکتے بلکہ وہ مختلف ایکسپریشنز اٹھا کے لگا دیتے ہیں. یہ چیز اوائڈ کرنی چاہیے کہ آپ کا امپریشن ایسا نہ ہو کہ جس سے یہ لگے کہ آپ نے جو الفاظ ہیں وہ کچھ ویلڈنگ ہی کی ہے, ایک جگہ سے کٹ پیسٹ کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دیں. یہ چیز آپ کی نہیں ہونی چاہیے اور آپ کا رائٹ اپ جو ہے وہ آپ کا اچھی زبان میں ہونا چاہیے. اینڈ اف یو آر ناٹ یوزنگ یور ایکسپریشنز ان اے پراپر وے, obviously your reader will not be carried on along with you and consequently you will be losing your readers. Keep this thing in your mind, and that is of a value that has to be given to the words. یہ ایک چیز لازمی یاد رکھیے گا. اور جو رائٹرز اچھے الفاظ استعمال کرتے ہیں اپنی ایکسپریشنز کو بہتر کرنے کے لیے, ان کو زیادہ پڑھا بھی جاتا ہے. Try to become a good writer through the usage of good words, which you attain through a lot of reading. Next quality which should be there in a writer, and it is a must, sense of humor. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں اور پوچھتے نہیں ہیں کہ سینس آف ہیومر کیا ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کہا بلند ہو آپ کی بات پہ. سینس آف ہیومر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بات سے کوئی ایسا ایسپیکٹ نکالیں کہ وہ تھوڑی سی طنز کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں میں مسکراہٹ لے آئے. اے رائٹر who is writing continuously on serious subjects by bringing in irony, by sarcastically saying something, by bringing comparisons between two things, or using analogies, can bring humor in his columns. Serious job بہت آسان ہے کرنا اگر آپ اس نیچر کے ہیں, اور لوگ سیریسلی بہت سارے ایشوز کو بہت ہائر لیول پہ ٹیک اپ بھی کر لیتے ہیں. لیکن ایک کالمنسٹ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اس کے اندر کسی حد تک جو ہے وہ سینس آف ہیومر ہونا چاہیے, جہاں پہ کہ وہ بات کرے تو لوگ اس میں سے تھوڑا سا, جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ لطف لینا بات کا, وہ لینا چاہیے. اور وہ لطف کس طرح آتا ہے جب کوئی رائٹر اپنے کالمز میں کسی حد تک سینس آف ہیومر لے کے آتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ چیز اچھے خاصے رائٹرز میں پائی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ بہت سارے ہیومرس کالمز ہمارے موجود ہیں, ہیومرس کالمز بہت کم ہیں, لیکن انہی کالمز کے اندر سینس آف ہیومر ہمیں نظر آتی ہے. جس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو کالمنسٹ ہیں, دے آر ایکچولی سم ٹائمز اڈیپٹنگ جوکس which are usually listened to by the people from others. Those are somehow modified or changed in order to adapt themselves for the columns, اور پھر ان کے اوپر سچویشنز بلڈ کر دی جاتی ہیں یا کمپیئر کیا جاتا ہے کہ جی فلاں ٹائم پہ یہ ہوا تھا. اس قسم کی سچویشن جو ہے نا وہ
کالمز میں لائی جاتی ہے, اور وہ کالمز جو ہیں وہ پھر بعد میں بات بھی ہوتی ہے اس دن کہ فلاں صاحب نے آج فلاں جو جوک تھا اس کو اس طرح یوز کیا. دیٹ از obviously your understanding and your sense of humor, the way you use those jokes or those funny parts in a different way. اور ہمارے ہاں آہستہ آہستہ اس چیز کی ریئلائزیشن بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اب لوگ اپنی ٹینشنز میں, اپنی پریشانیوں میں, they are not in a position to laugh every day, or the available, what we should say, the television, theater is mostly beyond the consumption of the human beings who are probably, and for sure, what I believe in, are sticking to the strict moralities and ethics. This is you have to consider. Then the fifth quality, which is a must for the columnist, is a quality reporter. بہت سارے کالمنسٹ جو ہیں وہ اس کوالٹی کو شاید اتنی امپورٹنس نہیں دیتے, لیکن کچھ نہ کچھ دیتے بھی ہیں کہ ایک کالمنسٹ جو ہے وہ ایکچولی رپورٹر بھی ہوتا ہے, ایونٹس کو رپورٹ بھی کرتا ہے, کچھ چیزیں جو کہ لوگوں کے علم میں نہیں ہوتی ان کو بتاتا بھی ہے. انفارمیشن, انسٹرکشن اینڈ entertainment are different things, but you are providing what? You are giving people information about those things which are not in the knowledge earlier. ایک کوالٹی جو ہے رپورٹنگ کی وہ ایک کالمنسٹ کے اندر لازمی ہونی چاہیے, اچھے رپورٹر کی, جو کہ چیزوں کو نہ صرف سمجھتا ہے, اینالائز کرتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے یہ چیز بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اس نے ایسی بات بتانی ہے جو کہ پہلے موجود لوگوں کو یا پہلے ریڈرز نے ابھی تک سنی نہیں ہے. اور جب کوئی ایسی چیز بتائی جاتی ہے, obviously readers consider it important and consider that this is a good way of column writing, because when you write columns and you not only analyze things, you do not only give comments or opinions, you actually do what? You actually do the reporting part as well. کوئی ایسی بات جو کہ ریڈرز کے علم میں نہیں ہے, اور کچھ ایسا جو کہ آپ کو کسی بہت ریلائبل سورس سے پتہ چلا ہے جس کو کہ غلط نہیں کہا جا سکتا. اب اس میں یہ ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ آپ جو خبر دے رہے ہیں, آپ جو چیز کہہ رہے ہیں, وہ ایسی نہ ہو کہ جو غلط ہو. ایسی چیز کبھی بھی آپ کو اپنے کالم میں رپورٹ نہیں کرنی ہے. اور اگر آپ ایسی کچھ لکھ دیتے ہیں then there is a problem کہ نہ صرف آپ کی اپنی جو پرسنل ریپوٹیشن ہے that is also at stake, rather you are somewhere thinking that this should not have happened and the other people are contradicting such a thing. اب کنٹرڈکشن کے بھی دو ایلیمنٹس ہیں, ایک تو واقعی ہی آپ نے غلط کیا ہے, دوسرا صحیح آپ نے کیا ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے بتا کے غلط کیا ہے. لوگوں کو انفارم کرنا کسی چیز کے بارے میں جو کہ ٹھیک ہے, اور اگر وہ اس کو کنٹراڈکٹ کرتے ہیں تو وہ کنٹراڈکشن بہت ویک ہوتی ہے, اور اس میں ایز سچ کوئی چیز نہیں ہوتی جس کو کہ ہم کنسیڈر کریں کہ ہم لوگوں نے یہ غلط کیا ہے. سچائی بتانا بہت ضروری ہوتا ہے, اور رائٹر سچائی بتاتے بھی ہیں. جو اس کی موسٹ پاپولر فارم ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو پولیٹیکل ویلز اور ڈیلز چلتی ہیں, اور جو لوگ آپس میں کچھ نہ کچھ نئے منزلیں سوچ رہے ہوتے ہیں, الائنسز بن رہے ہوتے ہیں, ٹوٹ رہے ہوتے ہیں, یا ڈیفیکشنز ہو رہی ہوتی ہیں, تو کچھ جو رائٹرز ہیں وہ رپورٹنگ کا بھی کام کرتے ہیں. پچھلے لیکچرز میں نے آپ کو ایک جو ہمارے کالمنسٹ ہیں ان کی بات بتائی تھی کہ وہ بعض اوقات یہ لکھتے ہوتے ہیں کہ جی خبر ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہے, خبر ہے کہ یہ ایکچولی رپورٹنگ ہی ہے. جن صاحب کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں انہوں نے بہت عرصہ سیکریٹریٹ رپورٹنگ کی ہے. آبویسلی ان کے سورسز ہیں, اور لوگ جو ہے وہ ان کو بتا بھی دیتے ہیں کہ جی کوئی سیکریٹری یا کوئی ہائر آفیشل جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں, اور وہ اس کو پھر اپنے خبر کا جو ہے وہ کالم کا حصہ بھی بناتے ہیں. سیکنڈلی
اس میں کچھ اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو تھوڑا سا خبر کے حوالے سے بات کرتے ہوئے یا کچھ اپنے آپ کو سامنے پرومیننس میں لانے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ چھپ جائے. اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے. اگرچہ ہمارے کچھ کالمز اور خاص طور پر جو ہے وہ کالمنسٹ اس چیز کو تھوڑا سا کنسیڈر کر رہے ہیں جو کہ آنیسٹی کے ایلیمنٹس کے خلاف ہے, اور آنیسٹی کو اور جو آپ کی انٹیگریٹی ہے اس کو انٹیکٹ رکھنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ایک چیز مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ لوگ جو کچھ غلط کرتے ہیں دے لرن دا لیسن سم ٹائم اور لیٹر. ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کچھ جھوٹ لکھتے ہیں تو وہ آپ کا چھپ جاتا ہے. چھپ کے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. وین یو ہیو پرنٹڈ سم تھنگ یو کانٹ ہائڈ اٹ. دیٹ از دا بیسک تھنگ. آپ نے بہت دیکھا ہوگا کہ بہت ساری بکس کے اوپر بین لگ جاتا ہے. جب ان بکس کے اوپر بین لگتا ہے تو دوز بیکم پریشیس کموڈٹی, اور وہ لوگ جو ہیں وہ لوگ ان کو لازمی ڈھونڈتے ہیں. تو رپورٹنگ آپ کریں اپنے کالمز میں, لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ ہر کالم میں بہت ساری خبریں دیں. خبر ایک ہی ہوتی ہے, اس کو پھر ڈسکس وہاں پہ کیا جاتا ہے, اور جو خبر دی جاتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. چھوٹی خبر نہیں دی جاتی کہ جی ہمارے محلے میں یہ ہو گیا تھا. ناٹ لائک دس. جب تک کوئی اللہ معاف کرے کوئی بڑا ایونٹ جو ہے وہ نہ ہو, یا کوئی بڑی بریک ڈاؤن نہ ہو, یا اس کے علاوہ کچھ ایسی چیز نہ ہو جس کا کہ لوگوں کو علم ہونا چاہیے اور کسی بڑے پیمانے پہ ہے, اس وقت تک آپ اس خبر کو اپنے کالم میں شامل نہ کیجیے. امپورٹنس جو ہے آپ اپنی خبر کی کالم کے لیے وہ لازمی کنسیڈر کیجیے کہ اس کی امپورٹنس اور اس کا امپیکٹ کیا ہے. اگر اس کی امپورٹنس اور امپیکٹ کم ہے تو آپ اس کو اپنے کالم میں مت لائیے. نیکسٹ ون آف دا تھنگز از کمپلیٹ نالج اباؤٹ لاز اینڈ ایتھکس آف جرنلزم. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور لوگ سیکھتے رہتے ہیں, دہائیوں تک سیکھتے رہتے ہیں. دے آر ان جرنلزم فار اے ویری لانگ ٹائم. لیکن وہ بھی بعض اوقات غلطی کر جاتے ہیں. اس غلطی کو اوائڈ کرنا آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. جب آپ ایسی غلطیاں کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یو آر ایکچولی ڈوئنگ واٹ, یو آر ایکچولی پٹنگ یور سیلف, یور انٹیگریٹی, یور آنیسٹی ایٹ اسٹیک. ڈونٹ ڈو سچ اے تھنگ, نیور انڈلج انٹو سچ اے تھنگ which can not only damage your personality, rather it can damage your integrity as well, your name as well. And remember, it takes long to establish your reputation, but it takes the shortest span of time when it is to be damaged. Don't damage your reputation, and don't ever put yourself in any shadow. شیڈو کی جب میں نے آپ سے بات کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی آپ فلاں پولیٹیکل پارٹی کے لیے لکھتے ہیں, آپ کے جو فلاں صاحب ہیں وہ دوست ہیں, آپ ان کے خلاف نہیں لکھتے. فلاں صاحب جو ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں, آپ ان کے بہت خلاف لکھتے ہیں. اپنا ذاتی ایکسپیرینس اگر میں آپ سے شیئر کروں تو جرنلزم میں آپ کے ورکرز کے ساتھ, اپنے کولیگز کے ساتھ آپ کی دوستی ہو سکتی ہے, لیکن وہ لوگ جن کے بارے میں آپ لکھتے ہیں ان سے دوستی نہیں ہوتی. ان سے تعلق صرف اور صرف گیو اینڈ ٹیک کا ہوتا ہے. اگر میں کسی شخص کے ساتھ دوستی نبھانے کی کوشش کرتا ہوں ایز اے رائٹر, آئی ایم ڈس آنیسٹ. If I'm not talking about his misdoings or his corruption or something else, I'm doing what? I'm doing injustice to my readers. I'm dishonest. دوستیاں کوئی نہیں ہوتی جرنلزم میں جو آپ کے بیٹ کے لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ پولیٹیکل بیٹ کر رہے ہیں, اگر آپ پالیٹکس پہ لکھ رہے ہیں, اگر لوگ آپ کے پاس آ کے سلام کرتے ہیں آپ کو, تو یہ تعلق نہیں ہوتا. آپ کے سورسز جو ہیں وہ بھی آپ کے دوست نہیں ہوتے. دوست صرف آپ کے کولیگز ہو سکتے ہیں یا باہر ہو سکتے ہیں. اور دیکھنے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اگر آج آپ پولیٹیکل بیٹ کر رہے ہیں, آپ کی بیٹ کل کلاں چینج ہو جاتی ہے, تو آپ کیا کرتے ہیں
کہ آپ کو وہ لوگ نہیں ملتے جو روز آپ کو سلام کرتے تھے یا جو بہت زیادہ آپ کی تعریفیں کرتے تھے. یہ فیکٹ ہے. اس لیے اپنے آپ کو، جو آپ کی آنیسٹی ہے، اس کو خراب مت کیجئے ان چیزوں کے لیے جو کہ بہت ٹیمپریری ہیں. اور یہ بھی ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ اگر آپ کالم لکھ رہے ہیں اور کسی اچھے اخبار میں لکھ رہے ہیں تو آپ کے بہت زیادہ تعلقات ہوتے ہیں، لیکن جب آپ وہ اخبار چھوڑ کے کسی چھوٹے اخبار میں جاتے ہیں آپ کے تعلقات وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور کسی کے ساتھ آپ زیادتی نہیں کرتے ہیں اگر آپ اس کی مس ڈوئنگس کے بارے میں لکھتے ہیں. بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ جب آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ آنیسٹ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو کہ واقعی آنیسٹ ہوتے ہیں اور وہ آپ سے تعلق اس لیے رکھتے ہیں کہ دے اپریشیٹ یور آنیسٹی. سو اے جرنلسٹ، اے کالمنسٹ should have a complete control of the ethics, of norms of journalism, not only at the personal level, rather at the professional level as well. آپ پروفیشنلی بھی اسٹرانگ ہوئیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے پرسنل کیریکٹرسٹکس بھی اسٹرانگ ہونے چاہیے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کوئی اچھی ریپوٹیشن نہیں ہوتی. اور ریممبر، جرنلسٹک سرکلز چھوٹے ہیں، کوئی اتنے بڑے نہیں ہیں کہ جہاں پہ آپ چھپ جاتے ہیں. چھپتے آپ نہیں ہیں، آپ کا سب کچھ سامنے آ جاتا ہے. پھر ایک اور چیز جو اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو کنسیڈر کرنی چاہیے وہ لاز ہیں. بہت سارے ایسے لاز ہیں جو کہ آپ کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں. آپ کو بات غلط لکھ دیتے ہیں، آپ کسی کے اوپر ایلیگیشن لگا دیتے ہیں. ایوری پرسن ہیز اے رائٹ ٹو گو اگینسٹ یو اینڈ موو اے کورٹ، اینی کمپیٹنٹ کورٹ، اگینسٹ دی ریٹن مٹیریل. آپ جو لکھتے ہیں وہ آپ کے لیے گلے کا پھندا بھی بن سکتا ہے، اس لیے غلط مت لکھیے. آپ کو لکھنا وہ چاہیے جو سچ ہے، اور موسٹ آف دا ٹائم آپ کے پاس پروف بھی ہونے چاہیے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے آپ کو پروف مل جاتے ہیں. جب آپ کے پاس پروف ہوتے ہیں تو پھر جو آپ بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو کوئی بھی کسی بھی طرح جو ہے وہ نگیٹ نہیں کرتا ہے. اپنے جو آنیسٹی ہے، انٹیگریٹی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لاز معلوم ہونے چاہیے. اور ان کے اوپر ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ یہ لاز کس طرح اپلائی ہوتے ہیں، اور آپ کو وہ کنسیڈر کرتے ہیں. رائٹرز جو ہیں وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس اس کا پروف نہیں ہے تو میں اس کے بارے میں مت لکھوں. اگر میں نے اس شخص کے بارے میں کچھ غلط بات کر دی تو ہی کین ہیو سوٹ آف ڈیمیجز اگینسٹ می. اس میں صرف اور صرف پھر آپ پرسنل انوالو نہیں ہوتے ہیں بلکہ آپ کا اخبار بھی انوالو ہوتا ہے اور آپ کے اخبار کے خلاف بھی کیا جاتا ہے. اور جس کالمنسٹ کے خلاف یا جس جرنلسٹ کے خلاف ایسا کوئی کیس آ جاتا ہے، اور بہت ساری اگزامپلز ایسی ہیں، تو ایڈیٹرز تھوڑے سے بھی کانشیس ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ صاحب نے غلط بات کی ہے. ویسے جب آپ لکھتے ہیں اوبویسلی رسپانسبلٹی ان ایڈیٹرز کی بھی ہوتی ہے جو ان کو آگے پرنٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کچھ ایسا مت لکھیے جس سے کہ آپ کے خلاف کوئی مقدمہ ہو یا آپ کے اخبار کے خلاف کوئی مقدمہ ہو. جو ایگزسٹنگ لاز ہیں آف دا لینڈ وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ پرنٹ میڈیا کے حوالے سے وہ کیا ہیں اور وہ کس طرح جو ہے ان کو آگے کیری آن کیا جاتا ہے. سو اے کالمنسٹ has complete knowledge of the laws which are being implemented or which are enforced in the country. Besides this, he is an ethical person who do take care of all the ethics, norms, moralities which are being practiced. You must do it. Personal level پہ آتے ہوئے ایک کالمنسٹ جو ہے وہ اپنی کریٹو کیپیبلٹیز کی یوٹیلائزیشن بہت زیادہ کرتا ہے. پرسنل جو کیپیبلٹیز ہیں کریٹو، آبویسلی ان میں سب سے اوپر آتی ہے. آپ کا مائنڈ کریٹو ہونا چاہیے. آپ لکھ کیا رہے ہیں، دیٹ از آف ہیوج امپورٹنس. اور جب آپ لکھ رہے ہیں تو آپ نے اس کو کریٹ کیسے کیا ہے. اس کی بہت سمپل سی مثال ہے. آپ نے آرٹسٹ دیکھے ہوں گے کہ ایک لکڑی پڑی ہوتی ہے یا ایک مٹی کا کوئی ڈلا ہوتا ہے، اس میں سے وہ کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں. وہ کریشن ہی تو ہے. بہت سارے لوگوں کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سب لوگ جو ہیں
وہ اس کو اینالائز نہیں کر سکتے، سب لوگ جو ہیں وہ اس کو کریٹیسائز نہیں کر سکتے، سب لوگ اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ صرف اور صرف اس شخص کا کام ہے جس کے اندر کریٹو کیپیبلٹیز ہیں کہ وہ کریٹیسائز کر سکے، وہ اینالائز کر سکے. اگر اس کے ساتھ نہیں ہیں کیپیبلٹیز تو وہ ایک اچھا کالمنسٹ نہیں ہو سکتا. آبویسلی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ دونوں کی دونوں نیچرل بھی ہیں اور وہ آپ انہینس بھی کرتے ہیں ود دا پیسج آف ٹائم. وہ انہینس آبویسلی جب آپ انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس میں کنسٹرکٹیو انالیسس میں آ جاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو کریٹیسزم دے رہے ہیں وہ بھی ود دا پیسج آف ٹائم آپ کا امپروو ہو جاتا ہے، اور آپ کی جو ایگزامینیشن آف سرٹن آئیڈیاز ہیں وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے، پھر آپ کی انالوجیز بھی بہتر ہو جاتی ہیں. اور یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ کریٹو کیپیبلٹیز سے آتی ہیں کہ جب آپ لکھ بھی سکتے ہوں اچھا، بول بھی اچھا سکتے ہوں، سمجھ بھی اچھا سکتے ہوں، پھر آپ کمپیئر بھی اچھا کر لیتے ہیں. اور دس از ون آف ویری گڈ کوالٹیز جو کہ بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں، اور یہ اگر ہوں تو ان کو پالش زیادہ کیجیے. نیکسٹ وچ از ایٹ دا پرسنل لیول، انٹیلیجنس کپلڈ ود ہارڈ ورک. ایک بات کہتے ہوتے ہیں کہ سارے انٹیلیجنٹ لوگ ہارڈ ورکنگ نہیں ہوتے، اور بہت سارے ہارڈ ورکنگ جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے. لیکن جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں اگر وہ ہارڈ ورکنگ بھی ہوں تو وہ بہت سکسیسفل ہوتے ہیں. سو اے کالمنسٹ از ناٹ اونلی انٹیلیجنٹ، رادر ہی از ہارڈ ورکنگ ایز ویل. He works hard on the ideas, he works hard on the themes, he is constantly improving himself, he is constantly improving his knowledge. Moreover, he is also doing what? He is also bringing in changes, bringing in new ideas, bringing in new analysis. مسلسل اس کا دماغ کام کرتا رہتا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مزید امپروو کیسے کرنا ہے، اور اس کے اوپر ہارڈ ورک وہ کرتے ہیں. محنت کرنا ان کا ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے. اور جب آپ کوئی چیز کریٹ کرتے ہیں، جب آپ کو لکھتے ہیں، تو اس میں ڈیفینیٹلی محنت کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے. اور جو لوگ محنت کرتے ہیں دے سکسیڈ. اور واٹ وی شوڈ سے دیٹ دیئر ایبلٹی ٹو کم اپ ود نیور تھنگس، ود لیٹسٹ تھنگس is actually through intelligence, and that is coupled with a lot of hard work. Honesty اور integrity کی بات میں نے تھوڑی سی آپ سے پہلے بھی کی تھی. Honesty جو ہے وہ آپ کا ایک فوٹے ہے. That is your such a quality کہ آپ کے اوپر کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا. ایک کالمنسٹ جو ہے وہ بہت آنیسٹ ہوتا ہے اپنے پروفیشن کے ساتھ، اور وہ آنیسٹلی یہ کوشش بھی کرتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی بھی طرح، کسی بھی سرکمسٹانسز میں، کسی ایسی ڈوبیس ایکٹیویٹی میں انوالو نہیں کرنا کہ جس کے نتیجے میں کیا ہو کہ آپ کے اوپر کوئی بھی الزام لگے. آپ ان سب چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں. آپ ان سب چیزوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ دیٹ یو ٹرائی ٹو ڈو واٹ؟ یو ٹرائی ٹو ایکچولی come up with yourself as you are. ڈسونیسٹی یا کسی شخص کو ایسی فیور کر دینا فکروں میں، الفاظ میں، یا اگر کسی شخص کے خلاف پورے کا پورا میڈیا جو ہے وہ لکھ رہا ہے کہ جی اتنی کرپشن ہوئی ہے، اور یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ ایک کالم حق میں لکھ دیتے ہیں کہ میں فلاں صاحب کو فلاں ٹائم پہ ملا تھا، اس ٹائم پہ بہت اچھے تھے، یہ کرتے تھے، اب بھی وہ بڑے مذہبی ہیں. ایسی چیزیں بھی ہمیں کالمز میں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ ایک طرف انہی صاحب کے خلاف جو ہیں وہ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور کچھ کالمنسٹ جو ہیں وہ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. یہ بہت برے ٹیسٹ میں آتا ہے، اور آبویسلی ان لوگوں کی، ان کالمنسٹ کی جو ہے وہ عزت نہیں ہوتی. سو کیپ دس تھنگ ان یور مائنڈ دیٹ وین ایور یو آر رائٹنگ، رائٹ آنیسٹلی، رائٹ ود انٹیگریٹی، that you are being watched, if not by millions of people or hundreds and thousands of people, at least hundreds of people. آپ کو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کا ٹریک ریکارڈ رکھ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ جو لکھ رہے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے پڑھا جا رہا ہے، اس کے اوپر آبزرویشنس نہیں آ رہی. لوگ ایک کالمنسٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں، اور جب اس کی ڈس آنیسٹی پروو ہو جاتی ہے اور یہ سوچ لیا جاتا ہے کہ دیر از سم پرابلم ود ہز انٹیگریٹی، تو ریمبر ون تھنگ، ان کی اچھی کہی ہوئی باتیں بھی بری لگتی ہیں. وہ لوگ
ان کو نہیں سمجھتے کہ یہ ٹھیک لکھ رہے ہیں. پیپل پوائنٹ فنگرز ایٹ دیم. ڈونٹ انڈلج ان سچ اے تھنگ. آپ کسی کی فیور کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے. حالانکہ صورتحال اگر آپ کو میں اس ٹائم پہ یہ بات کروں کہ بہت سارے جو بہت نام ہیں بڑے, انہوں نے ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے آپ یہ کہہ لیجئے کالم لکھا ایک ایسی سیاسی شخصیت کے بارے میں جن کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا تھا اور بہت تعریفیں کی گئیں, اور اوور 30,000 نیوز پیپرز ایکسٹرا لیے گئے سو دیٹ کہ وہ کالمز یا وہ اخبارات جو ہیں جس حلقہ انتخاب سے وہ الیکشن لڑتے ہیں وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ کیے جا سکیں. پرسنل ریڈر میں ان کا ہونے کے ساتھ ساتھ میں ان کا گرویدہ بھی تھا. یہ چیز سامنے آئی, اس کے بعد وہ کالم میں نے دوبارہ نہیں پڑھا. کیا ہوا کہ ایک ڈس آنیسٹی نے نہ صرف ایک ریڈر کو لوز کیا بلکہ معلوم نہیں اور کتنے ریڈرز کو لوز کیا ہوگا. سو واٹ اٹ از, یو آر being watched, you are being considered that you are sitting at the pinnacle of ethics, moralities. You should never do such a thing which is actually going to hit you hard and which will actually accuse your personality that has been not blemished so far. اپنی شخصیت کے اوپر دھبا مت لگوائیے, otherwise people will not listen to you. Hence, a columnist should be honest and he should have an unscathed integrity. Last point for today is knowing the players, manipulators, advertisers. Players سے مراد کیا ہے میری؟ ایک سچویشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے, خبریں چل پڑتی ہیں. اب بہت ساری خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ جو ہیں وہ زیادہ سمجھ نہیں سکتے ہیں, لیکن ایک جو کالمنسٹ ہے اس کا ایکسپیرینس, اس کا ایکسپوجر جو ہے اس کو بتا دیتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہو رہی ہیں یا یہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. فار انسٹنس ہمارے بہت سے کالمنسٹ جو ہیں وہ اوور 50 ہیں, کچھ 60 سے بھی زیادہ ہیں. انہوں نے ایک لائف دیکھی ہے, ان کو فیملیز کی ہسٹریز تک پتہ ہیں, ان کو پولیٹیکل ہسٹریز پہ عبور ہے مکمل طور پر. اگر کوئی ایسی سچویشن چل رہی ہے, اگر کہیں پہ کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, لوگ جو ہیں وہ کسی ایک شخص کے خلاف جو ہے وہ لکھ رہے ہیں, اب کچھ نہ کچھ وجہ ہوگی. ون مسٹ کنسیڈر کہ اگر ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, ایسی صورتحال ہو رہی ہے, واٹ از دا پرابلم. ایک کالمنسٹ جو ہے ہی مسٹ نو کہ اگر یہ سچویشن ہے اس کے پیچھے پلیئرز کون سے ہیں. نام نہیں آ رہے ہوتے, خاص طور پر پولیٹیکل سچویشن جب بہت فلوئڈ ہو جاتی ہیں تو ان کو نہیں سمجھ ہوتی سب لوگوں کو جو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایلیمنٹس کون سے ہیں. اب رپورٹر جو ہے وہ تو صرف اور صرف سچویشن بتائے گا, اینالائز تو وہ کرے گا نہیں. اور یہ ریسپانسبلٹی پھر آ جاتی ہے کالمنسٹ کے اوپر کہ اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے پلیئرز کو سمجھنا ہے کہ اگر یہ پولیٹیکل سچویشن ہو رہی ہے اس کے پیچھے کون کون سے لوگ انوالو ہیں اور اس کو ہم کس طرح ریکٹیفائی کر سکتے ہیں. دس از ویئر اے کالمنسٹ ریسپانسبلٹی کمز ان کہ اس نے ایک سچویشن میں رہتے ہوئے سب کے سب لوگوں کو سمجھنا ہے کہ یہ ہو کس طرح رہا ہے اور یہ کر کون رہے ہیں. دیٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دی کالمنسٹ. سمپل اینالائز تو نہیں نہ کرنا آپ نے, یا سمپل کامنٹ تو نہیں نہ دینے, سمپل جو آپ کی تھاٹس ہیں وہی تو نہیں نا آپ نے بتانی, بلکہ آپ کو اس سچویشن کو مکمل طور پر سمجھنا بھی ہے. اسی کے اندر کچھ مینیپولیشنز بھی ہوتی ہیں, بہت سارے ایونٹس جو ہیں ان کو مینیپولیٹ کیا گیا ہوتا ہے. اب ان مینیپولیشنز کو آپ کیا کرتے ہیں, اب ان مینیپولیشنز کو آپ سمجھتے بھی ہیں, پھر ان مینیپولیٹرز کو بھی سمجھتے ہیں جو مختلف ایکٹس کے تھرو ایک سچویشن کو خراب کر رہے ہوتے ہیں, ایک سچویشن کو اس نہج پہ لا رہے ہوتے ہیں کہ یہ مزید خراب ہو جائے. دیٹ از یور ریسپانسبلٹی ٹو ایکسپوز دی پلیئرس, ٹو ایکسپوز دی مینیپولیٹرس. یہ ایک بڑے لیول پہ بات ہو گئی. پھر بات آ جاتی ہے ایڈورٹائزرس کی. اب مختلف پروڈکٹس ہوتی ہیں, آپ کو ایونٹس پہ بلایا جاتا ہے, آپ کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں اور سارا کچھ.
فرینکلی جو تھوڑی دیر میں پہلے آپ سے بات کر رہا تھا کہ اگر آپ بہت امپورٹنٹ کالمنسٹ ہیں اور آپ کا بہت جو ہے وہ ڈنکا بجتا ہے تو کیا ہے کہ لوگ آپ سے رابطے کرتے ہیں, لوگ آپ سے بات کرتے ہیں, لوگ جو ہیں وہ آپ کو ایک امپورٹنٹ پرسنالٹی کنسیڈر کرتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں. آپ نے ان رسپانسبلٹیز کو یہ نہیں کرنا کہ آپ اپنے کالم کو ایک ایڈورٹیزمنٹ ٹول بنا دیں. اوائڈ دس. سو اے کالمنسٹ ڈز واٹ دیٹ ہی نوز دیٹ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی ڈن دس وے. پلیئرس کی سمجھ ہوتی ہے, مینیپولیٹرز کی سمجھ ہوتی ہے, ایڈورٹیزمنٹس کی سمجھ ہوتی ہے. کالمز ایک, جس طرح میں پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں, کہ ہائر لیول آف کریشن ہے, اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ان سب ایلیمنٹس کو دیکھنا ہوتا ہے. ون آف دی کوالٹیز ابو آل جو کہ شاید ان چیزوں میں مت لائی جائے لیکن وہ لازمی کنسیڈر کی جاتی ہے, دیٹ از نوئنگ دی ایڈیٹوریل پالیسی. آپ کو ایک ایمبیڈ دیا گیا ہوتا ہے, آپ کو ایک پرویوم, لمیٹڈ پرویوم میں آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. آپ اس ایڈیٹوریل پالیسی کو کبھی نگیٹ نہیں کرتے, اور ایڈورٹائزمنٹس یا جو بھی مینیپولیشنز ہیں آپ ان سب کو اوائڈ کرتے ہوئے واٹ یو آر ڈوئنگ, یو آر آل دا ٹائم ڈوئنگ واٹ یو آر ایکٹنگ اکارڈنگ ٹو دی ایڈیٹوریل پالیسی آف the newspaper and abiding by the instructions given by the editors. Thank you very much. Assalamu alaikum.